तक़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मुकर्रम, सिलसिला उसूलुद्दीन कोर्स के तहत किताबुत तौहीद के हम दुरूस कर रहे थे। आज उसी सिलसिले के साथ एक और मौजू को लेकर हम हाज़िर ख़िदमत हुए हैं। साबिक़ा दर्स में हमने किताबुत तौहीद के मुक़दमा में से तक़लीद के इब्ताल और दीन की मारफत का जो वजूब है उसको हमने साबित किया था। आज के दर्स में दो बुनियादी चीज़ें हैं जिसे हम यहाँ बितौज़ीह बयान करेंगे और जिनकी वजाहत यहाँ की जाएगी। ये दो बड़ी अहम चीज़ें हैं जिनका आगे चलकर हम ज़िक्र करते हैं। बुनियादी तौर पर आज का जो दर्स है वो इस मौके पर है कि दीन की मारफत के बुनियादी मसादिर क्या हैं, दीन की मारफत किन ज़राए से मुमकिन है, या वो बुनियादी मेथड या बुनियादी रूट्स क्या हैं जिनकी वजह से दीन की मारफत हासिल हो सकती है। इसी को मैंने जैसे कि इमाम ने भी ये कहा है, कौन समई वल अक्ली असलैनी युरफु बिहिमद्दीन, कि दीन की मारफत के दो बुनियादी मसादिर हैं। एक तो दलील समई, समा के ज़रिए से, समाइयात के ज़रिए से उर्फ़ में, लोगों के उर्फ़ में जो मुतामिल और जो चीज़ मुतवारिस है, मुतारिफ़ है, उसके ज़रिए से भी दीन की मारफत हासिल हो सकती है। यानी उर्फ़ और समाइयात इस बात का तकाज़ा करते हैं कि दीन इंसानी इज्तिमाइयत की ज़रूरत है। दूसरे नंबर पर दलील अक्ली, यानी अक़ल भी इस बात को तस्लीम करती है कि दीन इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। यानी अक़ल के ज़रिए से भी दीन की मारफत हासिल हो सकती है और समा उर्फ़ के ज़रिए से भी। यहाँ दलील समी से मुराद नक़ल शरई नहीं है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि शायद जो इमाम ने यहाँ ज़िक्र किया दलील समी से मुराद दलील नक़ली भी मुराद ली जाती है। होता है कई मकामात पर, बल्कि अक्सर कुतुब फ़िक़्ह में या कुतुब कलाम में जब ज़िक्र किया जाता है दलील नक़ली यानी दलील समी जब ज़िक्र की जाती है, दलील समी का लफ्ज़ जब ज़िक्र किया जाता है तो उससे मुराद दलील नक़ली ही होती है। मगर यहाँ दलील नक़ली नहीं, यहाँ दलील नक़ली नहीं है, बल्कि यहाँ दलील समी से मुराद उर्फ़ आम है। यानी उर्फ़ आम में जो चीज़ मुतवारिस और मुतारिफ़ चली आ रही है उसके ज़रिए से भी दीन की मारफत हासिल हो सकती है। और उर्फ़ बहुत बड़ी, जैसे कि शरीयत के अंदर एक बहुत बड़ा उसूल है कि उर्फ़ बहुत अहम किरदार रखता है शरीयत की मारफत में, शरई मामलात की मारफत में, शरई मामलात के अहकाम की तायीन में उर्फ़ बहुत बड़ी अहमियत रखता है। तो इसी तरह उर्फ़ जो है वो शरीयत और दीन की ज़रूरत और हाजत को भी साबित करने में बड़ी अहमियत रखता है। अज़ीज़ान मुकर्रम, यहाँ इमाम ने दो चीज़ों को करार दिया
کہ جس کے ذریعے سے دین کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک دلیل سمعی، دوسری ہے دلیل عقلی۔ اب اس پر ہم گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ یہاں یہ بحث کرنے کا مقصود کیا ہے، اس بحث کو یہاں کیوں چھیڑا گیا، یعنی بالکل ابتدائی مراحل میں ہی اس چیز کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ دین انسانی اجتماعیت کی ضرورت ہے۔ عزیزان مکرم، اگر ہم تاریخی جائزہ لیں تو بہت شروع کے زمانے سے انسان میں یہ بحث چلی آ رہی ہے کہ دین انسان کی ضرورت ہے یا نہیں، یا اس سوال کو اگر میں دوسرے انداز میں یوں کہوں کہ ایک طرف وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ اس کائنات میں انسان جب آیا تو وہ کسی دین اور مذہب کو اپنے ساتھ لے کر آیا، یعنی پہلا انسان جو تھا وہ اپنے وجود میں، اپنے مکمل وجود میں ایک مذہبی اور دین پسند انسان تھا، وہ چاہے کوئی بھی ہو، حضرت آدم ایک مخصوص ذات ہو، کوئی اللہ کا نبی ہو، کوئی اللہ کا پیغمبر ہو، کوئی بھی حضرت آدم کو جو بھی قرار دے دیں، تو وہ پہلا انسان جو آیا مذہب کا، جتنے بھی مذاہب ہیں، مذہب اسلام ہے، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، ہندوازم ہے، کوئی بھی مذہب ہو، مذہب کا طریقہ کار یہ ہے، مذہب کا ماننا یہ ہے کہ یہ کائنات اس اصول پر بنائی گئی ہے کہ اس کائنات کا جب آغاز ہوا تو اس کائنات میں پہلا انسان جو بسایا گیا وہ اپنے وجود میں مکمل طور پر مذہبی تھا، دین پسند تھا، تو گویا اس اعتبار سے دین جو ہے وہ انسان کی سرشت میں، اس کی فطرت میں اور اس کے وجود میں رسا بسا ہوا ہے۔ ایک تو تھیوری یہ ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جو اس کائنات میں پہلا انسان آیا وہ مذہبی نہیں تھا، اس سے دنیا کے معاملات کا علم نہیں تھا، جیسے کہ سائنس کا موقف ہے جو تھیوری آف ریولیشن پر، جو نظریہ ارتقاء پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، جو نظریہ ارتقاء پر اعتماد کرتے ہیں، ان کا موقف ہے کہ یہ کائنات جو ہے جب بنائی گئی تو اس کائنات میں جب انسان کو بسایا گیا تو انسان کے بسنے میں کئی سو سال کا عرصہ لگا، تو انسان جو ہے اپنے اولین مرحلے میں مذہب پسند نہیں تھا، آہستہ آہستہ اس انسان کو محسوس ہوا کہ کوئی ایسی ذات ہے جو اس سے ماورا ہے۔ جیسے کہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ قدیم زمانے میں دو آدمی کسی بات پر غصہ ہو گئے، وہ ایک دوسرے کی طرف غصے میں پتھر پھینکنے لگے، اتفاق سے ایک شخص کا پتھر دوسرے شخص کے پتھر سے ٹکرا گیا، یعنی جب انہوں نے ایک دوسرے پر پتھر پھینکنا شروع کیا تو پتھر یوں پھینکنے سے ایک پتھر دوسرے پتھر سے جب ٹکرایا تو دونوں کے ٹکرانے سے ایک تیسری چیز پیدا ہوئی، آگ، چنگاری پیدا ہوئی، ایک چنگاری پیدا ہوئی۔ تو اب وہ دونوں شخص جو کسی بات پہ آپس میں جھگڑ رہے تھے وہ اپنا غصہ بھول گئے، انہیں اس بات نے تجسس میں ڈال دیا کہ ہم نے تو پتھر ڈالے ہیں، تو ان دونوں پتھروں کے ٹکرانے سے یہ جو تیسری چیز نکلی ہے، چنگاری نکلی ہے، یہ کیسے نکلی ہے؟ تو کہتے ہیں یہی چنگاری کا نکلنا انسان کو اس علم کی طرف لے آیا کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، تو اس کو معلوم ہوا کہ کوئی چیز ہے جس نے ان دو وجود کے ٹکرانے سے ایک تیسری چیز پیدا کی ہے، چنگاری۔ یعنی اسی واقعہ سے سچائی کو تلاش کرنے کا آغاز ہوا۔ مطلب کہ لوگوں کے اندر یہ سوال پیدا ہو گیا کہ انسان اور مادہ کے علاوہ، انسان اور میٹیریل ورلڈ کے علاوہ، اس طبعی دنیا کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے جو ایک اور طاقت موجود ہے جو اس کائنات کے نظم کو چلا رہی ہے، اس کائنات کے۔ اب یہی سوال دھیرے دھیرے جناب خدا کے تصور تک پہنچ گیا۔ خدا کا تصور
وہ کہتے ہیں شروع میں کثرت خداؤں کا تصور تھا، کئی خداؤں کا تصور تھا، لوگوں میں مروج تھا، مگر آہستہ آہستہ انسان توحید کی طرف آتا گیا، اس کو احساس ہوا کہ اس کائنات کا کوئی خالق ایک ہے، اس کائنات کا کوئی ایک بنانے والا ہے، تو یوں انسان نے توحید کے تصور کو حاصل کر لیا۔ بہرحال یہ ایک سائنسی نقطہ نظر ہے جو کہ کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ اصل جو موقف ہے کہ دین انسان کی بنیادی ضرورت اور حاجت ہے، اور اولین انسان اپنے وجود میں مکمل طور پر دین پسند تھا، اور اسے دین کی ضرورت اور حاجت تھی، اور قرآن نے بھی اس میں کئی جگہ پر اس حوالے سے رہنمائی فرمائی ہے کہ دین انسان کا بنیادی حق ہے، یعنی انسان بنیادی طور پر دین پسند ہے، اور اس زمانے میں کئی کتابیں اس حوالے سے اس موضوع پر لکھی جا رہی ہیں، لوگ اس پر مطالعہ بھی کر رہے ہیں، مگر ہم کیونکہ ان مباحث کی طرف نہیں جاتے، ان کے لیے ہم کوئی اور دروس مقرر کر رکھیں گے۔ یہاں ہم کوشش کریں گے کہ جو امام نے جو الفاظ عبارات ذکر کی ہیں، ایک تو ان کی توضیح ہو جائے، دوسرا عصری مسائل کے ساتھ اس کی تطبیق ہو جائے۔ اب یہاں بھی عصری ہمارے موجودہ دور میں بھی یہ ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے کہ انسان کو مذہب کی ضرورت ہے یا نہیں۔ مذہب کی، جس کو قدیم زمانے میں ہم دین کہتے تھے، آج اس کو مذہب کہا جا رہا ہے، تو کیا مذہب کی، دین کی انسان کو حاجت ہے یا نہیں؟ مطلب کہ یہ سائنسی جب انقلاب آیا تو اس کے بعد یہ قوموں کے اندر مختلف جگہوں پر یہ تصور عروج پانے لگا کہ اب سائنس نے مذہب کی جگہ لے لی، تو مذہب کی اب انسان کو ضرورت نہیں ہے۔ جو کام مذہب کیا کرتا تھا، جو سہولیات یا جو چیزیں انسان کو مذہب فراہم کرتا تھا، اب وہ سائنس فراہم کر رہی ہے، لہذا اب انسان کو مذہب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ 18ویں 19ویں اور 20ویں صدی کے اندر یہ ایک تصور ابھرا کہ مذہب کی اب انسان کو ضرورت نہیں۔ لیکن قدیم زمانے میں بھی یہ صاف ظاہر ہے، یہ بحث تھی کہ آیا دین کی انسان کو، مذہب کی انسان کو ضرورت ہے یا نہیں ہے، کیا مذہب کے بغیر انسان رہ سکتا ہے یا نہیں، یا پھر اس اگر سوال کو الٹ دیا جائے تو اس طرح یوں بھی ہو سکتا ہے کہ دین کی معرفت کن ذرائع سے ممکن ہے، یا جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذرائع دیے ہیں، یا یہ جو ذرائع ہیں کیا دین کی ضرورت اور اس کی حاجت کو تسلیم کرتے ہیں؟ ہمارے یہ ذرائع دلیل سمعی ہو یا دلیل عقلی ہو، یعنی شرعی دلائل کی طرف ہم نہیں جا رہے، ہم بات کر رہے ہیں جو ہمارے ہاں عام طور پر دلائل مروج ہیں۔ اگر ہم ان دلائل کی بات کریں تو کیا یہ ہماری کائنات یا ہمارے ہاں، ہمارے عرف میں، ہمارے ہاں جو کچھ مروج ہے، کیا یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ دین انسان کی بنیادی ضرورت ہے، دین کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا؟ تو عزیزان مکرم، آئیے اس بات کا جائزہ لیتے ہیں۔ امام موصوف نے فرمایا ہے کہ انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے سمع، یعنی وہ سن کر چیزوں پر اعتماد کرتا ہے، دیکھ کر چیزوں پر اعتماد کرتا ہے، کوئی بات سن لی، کوئی خبر سنی تو اس کو اعتبار آ گیا کہ یہ چیز ایسے ہے، کوئی چیز دیکھ لی اس پر اس کو اعتبار آ گیا کہ یہ چیز ایسے ہے۔ تو گویا یہ سمع جو ہے یہ معرفت کا بہت بڑا اہم ذریعہ ہے۔ آگے چل کر ہم اس پر بحث کریں گے، امام نے بھی بحث کی ہے کہ اخبار اور اعیان کے ذریعے سے کس طرح ہمیں معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو گویا جس طرح اس کائنات کی دیگر چیزیں اس بات کا علم بتاتی ہیں، اسی طرح یہ سمع اور عقل بھی اس بات کی متقاضی ہیں کہ دین انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اب اس پر ہم پہلی جو دلیل ہے، دلیل سمعی، وہ یہ ہے کہ دین انسانوں کی اجتماعی ضرورت ہے۔ اس پر دلیل سمعی بھی شاہد ہے، اور دلیل سمعی اس بات کی متقاضی ہے کہ انسانوں کے لیے دین ضروری ہے۔ یہاں دلیل سمعی سے مراد نقل شرعی نہیں ہے، بلکہ دلیل سمعی سے مراد
لوگوں میں متعارف اور متعامل سمعیات ہیں، جو چیزیں لوگوں کے اندر متعارف اور متعامل ہیں سے مراد وہ ہیں۔ عزیزان مکرم، میں یہ کیونکہ کتاب التوحید کی مباحث بہت مشکل ہیں، تو اس لیے میں ان مباحث کا پہلے ترجمہ کر لیتا ہوں، تو ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس میں جو وضاحت طلب بحث ہوتی ہیں یا جو چیزیں زیر تبحیث ہوتی ہیں یا جو زیر تحقیق ہوتی ہیں، ان کو میں الگ سے بیان کر دیتا ہوں، اور جو امام کی عبارت ہے تو میں اس کو بعین ہی ترجمہ پڑھتا ہوں، تاکہ جو بات ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں، جو جس موقف کو واضح کرنا چاہ رہے ہیں، وہ امام کے اپنے الفاظ میں واضح ہو جائے۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں متعارف اور متعامل جو چیزیں ہیں یہ سمعیات ہیں، اس لیے کہ انسانی اجتماعیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی خاص مذہب پر اعتماد کرتے ہوں۔ یعنی پہلی بات اپنی وہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ انسانی اجتماعیت کے لیے ضروری ہے وہ کسی خاص مذہب پر اعتماد کرتے ہوں، اور تاریخ کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں انسان کو کسی خاص دین کی ضرورت اور حاجت نہ رہی ہو۔ وہ ایسے ثابت ہو گیا کہ امام سائنسدانوں کے موقف کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ اس موقف کو تسلیم کرتے ہیں کہ دین شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اس کائنات میں بسنے والا پہلا انسان وہ بھی مذہب پسند تھا، وہ بھی دین پسند تھا، وہ توحید پسند تھا، وہ توحید پر تھا۔ اس کائنات میں آنے والا پہلا انسان وہ بھی توحید کی تبلیغ کرنے والا تھا۔ گویا دین کا حصول انسان کی فہرست میں شامل ہے۔ دین پر عمل کرنا، کسی خاص دین و مذہب پر اعتماد کرنا، وہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ دیکھیں دنیا بھر کے آپ مذاہب کا جائزہ لے لیں، دنیا بھر کے لوگوں کا جائزہ لے لیں، کوئی شخص بھی آپ کو اس کائنات میں ایسا نہیں ملے گا جو کسی خاص مذہب پر اعتماد نہ کرتا ہو۔ کوئی مسلم ہوگا، کوئی کرسچن ہوگا، کوئی جیوس ہوگا، کوئی سکھ ہوگا، کوئی ہندو ہوگا، کوئی بدھ ہوگا، کوئی زرتش ہوگا، کوئی کنفیوژن مذہب کو مانتا ہوگا، کوئی جین مت کو مانتا ہوگا، یہاں تک کہ ایتھسٹ جو ہیں، جو ملحدین ہیں، دہریہ ہیں، جو کہتے ہیں ہم کسی خدا کو نہیں مانتے، بہرحال وہ ماورائے کائنات خدا کو نہیں مانتے، یعنی خدا کو اس کائنات سے ماورا نہیں مانتے، بلکہ اس کائنات کو ہی خدا مانتے ہیں۔ تو گویا اس کائنات کا آغاز سے لے کر اب تک کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو مذہب کے بغیر رہتا ہو، جس کو مذہب کی ضرورت نہ ہو، دین کی ضرورت نہ ہو، دین کی حاجت نہ ہو، دین کی افادیت کا وہ منکر ہو۔ تو گویا امام نے بہت بڑی بات کر دی کہ خاص دین کی ضرورت و حاجت نہ رہی ہو، یعنی تاریخ میں ایسا کوئی زمانہ گزرا ہی نہیں ہے کہ جو تاریخ کا کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا جس میں دین کی ضرورت نہ رہی ہو۔ آج سائنس کی بنیاد پر ہم کہہ دیتے ہیں جناب دین کی ضرورت نہیں ہے، سائنس نے ہمیں دین سے بے نیاز کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، سائنس ہمیں دین سے بے نیاز نہیں کر رہی۔ سائنس کو اگر حقائق کی نظر سے آپ اس کا جائزہ لیں تو سائنس اپنے جس علمی سٹرکچر پر کھڑی ہے، جدید سائنس، تو وہ ایک میں اس کو کہتا ہوں کہ اگرچہ سائنس کے اصول بھی خدا کے وجود کو یا دین کی ضرورت کو ثابت کرتے ہیں، مگر سائنس خود جن اصولوں پر کھڑی ہے وہ اس بات کا انکاری ہے۔ اس لیے ہمارا جو منہاج علم ہے، ہم جس علم کے اندر رہتے ہوئے چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہمارا علم کا منہاج اور ہے، سائنس کا منہاج علم اور ہے۔ سائنس کا دائرہ کار میں پہلے بھی کئی دروس میں عرض کر چکا ہوں، سائنس کا دائرہ کار صرف واقعات کی حد تک ہوتا ہے، جو ایونٹس رونما ہو رہے ہوتے ہیں، جو تاریخ میں جو کچھ ہو چکا ہے یا جو ہو رہا ہے۔ سائنس کا علم واقعاتی علم ہے، وہ معیاری علم نہیں ہے اور غائی علم نہیں ہے، وہ علم کی ان حدود کو، علم کی ان جہتوں کا تعین نہیں کر سکتی جو کہ ابھی سائنس کا دائرہ کار میں ہے ہی نہیں، جو مذہب کا دائرہ کار ہے۔ تو گویا مذہب کا دائرہ کار، مذہب کا دائرہ علم بہت وسیع ہے اور سائنس کا دائرہ علم بہت محدود ہے۔ اس لیے سائنس کی بنیاد پر
ہم مذہب کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مذہب کے اصولوں کو یا مذہب کو درست ثابت کرنا ہو اس کے لیے ہمیں سائنس کے اصولوں کی ضرورت ہو. ایسا نہیں. یہ آج ٹرینڈ چل چکا ہے. لوگ سائنسی اصولوں کی بنیاد پر مذہب کی حقانیت کو ثابت کر رہے ہیں. عزیزان مکرم، ہونا تو یہ چاہیے کہ سائنس کی حقانیت کو ثابت کرے مذہب کے اصولوں پر. تو آیا کیا؟ کیونکہ مذہب قدیم ہے، مذہب شروع سے ہے، مذہب انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس کی سیست میں داخل ہے، مذہب اولین زمانوں سے ہے. تو گویا سائنس بعد میں پیدا ہوئی. تو سائنس کو پرکھنے کے لیے مذہب کے اصولوں کی ضرورت ہے، نہ کہ مذہب کو پرکھنے کے لیے سائنسی اسلوب کی ضرورت ہے. آج ہمارے کئی مفکرین جناب سائنسی اسلوب میں بات کریں، سائنسی طریقہ کار میں باتیں کریں. بھائی سائنسی طریقہ کار سے بہترین طریقہ مذہب کا طریقہ ہے، جس میں خود عقل بھی آ جاتی ہے. یعنی دیکھیں نا، سائنس میں زیادہ کیا ہوتا ہے؟ یا حواس ہوتا ہے یا عقل ہوتی ہے. یعنی یا جو محسوسات کو لے آتے ہیں یا عقل کو لے آتے ہیں. عقل کا تو بہت کم کردار ہے سائنسی علوم میں، زیادہ تر حواس کا کردار ہے. تو دین اسلام حواس کا تو منکر نہیں ہے، وہ تو حواس کو پہلے ہی تسلیم کرتے ہیں. تو گویا بہرحال ہم یہ بات کر رہے تھے کہ امام فرماتے ہیں کہ تاریخ انسانی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں انسان کو کسی خاص دین کی ضرورت حاجت نہ رہی ہو، انسان کسی خاص مذہب کی طرف دعوت نہ دیتا ہو، بلکہ کسی خاص دین و مذہب پر اعتماد کرنا انسانی اجتماعیت کی ضرورت ہے. انسان انفرادی طور پر کسی ایسے جنگل میں چلے جائیں جہاں کوئی آبادی نہ ہو، جہاں جدید تہذیب کے کوئی نشانات نہ ہوں، مگر وہاں بھی آپ کو ایسا فرد ملے گا جو اس بات کو تسلیم کرے گا کوئی ایسی ذات ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اس کا وجود موجود ہے. تو گویا وحشی سے وحشی انسان بھی، جاہل سے جاہل انسان بھی اس بات کو تسلیم کرے گا کہ مذہب انسان کی بنیادی ضرورت ہے. بلکہ امام نے یہاں تک کہہ دیا کہ سوفسطائیہ جو فلاسفہ کا ایک گروپ ہے، فلاسفہ کا ایک طبقہ ہے جو چیزوں کے حقائق کا منکر ہے، حقائق کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں سوفسطائیہ شک و شبہ اور جاہلیت میں معروف ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی مذہب کی روشنی میں اشیاء کی حقیقتوں اور ان کے وجود کا اقرار کرتے ہیں. یعنی وہ اشیاء کی ایک جہت کو دیکھ کر وہ ایک اعتبار سے اشیاء کی حقیقتوں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، تو دوسرے اعتبار سے اشیاء کی حقیقتوں کا اقرار بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو گویا ان کا یہ اقرار کرنا اس بات پر دلیل ہے وہ کوئی موقف ہے، کوئی مذہب ہے جو انہیں اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ یہ والا موقف اختیار کرو، یہ والا جناب نظریہ اختیار کرو. تو گویا سوفسطائیہ اپنی جہالت اور اپنے شک و شبہ اور انکار کے باوجود یہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ کوئی مذہب ہے، کوئی ذات ہے جو ایک خاص مذہب کی طرف دعوت دے رہی ہے. یعنی یہ ان کا اقرار کرنا اس بات پر دلیل ہے. ان کا یہ اقرار کرنا بھی کسی خاص مذہب و دین کی علامت ہے. اس طرح زمین کی بادشاہت اور دنیا کے دیگر معاملات بھی کسی خاص مذہب اور دین کے تحت ہی مکمل کیے جا رہے ہیں. مطلب دیکھیں بادشاہت ہے، دنیا کی بادشاہت کو اگر لے لیں، جس کو امام نے جرت سیاست و ملوک الارض سے تعبیر کیا ہے کہ دنیا میں جو بادشاہت کے عوامل چل رہے ہیں، یہ دنیا میں جو کارخانہ بادشاہت چل رہا ہے، سیاسی کارخانہ چل رہا ہے، آخر کوئی کسی خاص مذہب پر، کسی خاص دین پر، کسی خاص مسلک پر، کسی خاص تصور پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو وہ دنیا کی بادشاہت کر پاتا ہے. کوئی جمہوریت کے نام پر حکومت کر رہا ہے، کوئی خلافت کی تحریکیں چلا رہا ہے، کوئی جناب آمریت کے نام پہ کر رہا ہے، کوئی کس کے نام پر کر رہا ہے. تو بہرحال سیاست ملوک الارض بھی اس بات کی دلیل ہے کہ دین انسان کی بنیادی ضرورت ہے. ایسے ہی لوگوں کے جو معاملات ہو رہے ہیں وہ بھی کسی خاص مذہب کی طرف ہو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں جناب جھوٹ نہ بولو، تو جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ بری چیز ہے، یہ لوگوں کو کس نے سکھایا؟ مذہب نے سکھایا ہے.
جناب زنا بری چیز ہے، یہ کس نے سکھایا؟ یہ مذہب اس بات کا تعین مذہب کرتا ہے، سائنس تو تعین ہی نہیں کر سکتی جھوٹ کیا ہے اور زنا کیا ہے، اور جناب کس کو جھوٹ کہا جائے گا، کس کو زنا کہا جائے گا۔ اگر سائنس کی بنیاد پر، انسانی فکر کی بنیاد پر ان اقدار کا تعین کرنے لگ جائیں تو پھر اختلافات کا ایک جمع غفیر لگ جائے گا، بہت بڑے نظریات ہوں گے، ہر ایک کی الگ رائے ہوگی، اس کی الگ رائے ہوگی، اس کی الگ رائے ہوگی۔ اس پر ہم بحث کریں گے، جو ہمارا سلسلہ ہے نا فلسفہ و کلام، اس میں ہم ان تمام چیزوں پر بحث کریں گے۔ تو گویا جھوٹ بری چیز ہے، یہ جھوٹ ایک ایسی قدر ہے جس کو برا قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کا تعین کس نے کرنا ہے؟ کسی خاص مذہب نے کرنا ہے۔ مذہب نے کہنا ہے کہ یہ چیز جھوٹ ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز سود ہے، یہ چیز سود نہیں ہے، یہ زنا ہے، یہ زنا نہیں ہے۔ اس کا تعین مذہب نے کرنا ہے۔ تو گویا لوگوں کے یہ آپس کے معاملات، یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کوئی خاص مذہب موجود ہے یہاں پر۔ ایسے ہی دنیا کے معاملات کا انتظام و انصرام اور صنعت و حرفت کی مختلف صورتیں اس بات پر دلیل ہیں کہ مذہب انسان کی اجتماعی ضرورت ہے۔ یعنی یہ سب کچھ دیکھیں، ہمارا مشاہدہ، چاہے وہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، کانوں سے سن رہے ہوں، ہاتھوں سے محسوس کر رہے ہوں، اور زبان سے کسی چیز کی لذت کو جناب لطف اندوز ہو رہے ہوں، تو یہ تمام کچھ اس بات پر دلیل ہے کہ کوئی خاص مذہب ہے، انسان کو مذہب کی ضرورت ہے، انسان مذہب کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور پھر یہ ساری چیزیں خود اس بات پر دلیل ہیں کہ مذہب انسان کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں اس بات کا علل اعلان ثبوت ہیں کہ مذہب کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا۔ گویا دلیل سمعی کی بنیاد پر ہم نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ زمانہ قدیم ہو یا جدید ہو، زمانہ کوئی بھی ہو، ٹیکنالوجی کا دور ہو یا پتھر کا دور ہو، گھوڑوں اور گدھوں پر انسان سوار ہوتا ہو یا پھر جہازوں اور گاڑیوں پر انسان سوار ہوتا ہو، ایک سفر کو انسان سالوں میں طے کرتا ہو یا اس سفر کو انسان گھنٹوں میں طے کرتا ہو، میلوں کے سفر کو انسان مہینوں میں طے کرے یا جناب منٹوں میں طے کرے، انسان کے مسائل وہی رہیں گے، انسان کی ضرورت وہی رہے گی، انسان کی حاجت وہی رہے گی۔ انسان کے مسائل نہیں بدلیں گے، انسان کی نفسیات نہیں بدلیں گی، اس کی سائیکی نہیں بدلے گی، اس کی سائیکی وہی رہے گی، چاہے اس کا انداز بدل جائے، اس کا سٹائل بدل جائے۔ پہلے گھوڑوں اور گدھوں پر بیٹھتا تھا، اب موٹر سائیکلوں کاروں پر بیٹھتا ہے۔ پہلے جناب پیدل چلنے کو ترجیح دیتا تھا، آج گاڑی پر بیٹھنا ترجیح دیتا ہے۔ پہلے کچے مکانوں میں رہنے کو انسان ترجیح دیتے تھے، آج انسان بلند بڑی بڑی بلڈنگوں میں اور آسائش اور آرام کی جگہوں پر رہنے کو ترجیح دیتا ہے۔ عزیزان مکرم، انسان کتنی بھی ترقی کر لے مگر اس کا مسئلہ وہی رہے گا کہ اس کے وجود کو کسی اور کی ضرورت ہے، اس کا وجود خود وہ کسی اور کے وجود کی دلیل ہے، وہ خود محتاج ہے، اس کا وجود خود کسی اور کا محتاج ہے۔ گویا ہم جتنی بھی ترقی کر لیں، سائنس و علم کی بنیاد پر جتنے آگے بڑھ جائیں، مگر ہم پھر بھی خدا کے محتاج رہیں گے، مذہب کے محتاج رہیں گے۔ مذہب کے بغیر ہمارا وجود نہیں ہے، مذہب کے بغیر ہم اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکتے، مذہب کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ عزیزان مکرم، اب آئیے آگے ہم اس بات کو بیان کریں گے کہ دلیل عقلی بھی اس بات کو واضح کرتی ہے، دلیل عقلی بھی اس بات پر شاہد ہے۔ ہماری عقل بھی، یہ تو تھا نا کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول، ہمارے سمعیات، ہمارے حواس اس بات پر شاہد ہیں کہ ایک کوئی ذات ہے، کوئی ایک خاص مذہب پر، کسی خاص مذہب پہ ہونا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، انسان کی بنیادی حاجت ہے۔ تو گویا اسی طرح ہماری عقل بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ دین بنیادی ضرورت ہے۔ اب آئیے ہم